हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आर पॉडकास्ट। नाजरीन, आज जानेंगे कुछ क्रिमिनल सीरीज के हवाले से कुछ क्रिमिनल स्टोरीज हैं जो कि सामने आ रही हैं। और ऐसा क्यों है? जब सीसीडी की कार्रवाई की बात करते हैं, सीसीडी के मिशन की बात करते हैं, तो वो जोरों शोर से जारी है। लेकिन लगता है शायद उसमें कुछ हम कह सकते हैं कोई पॉज आ गया है या वो रुक गए हैं कहीं पर। वेयर एज इन्फ्लुएंसर्स के हवाले से और एक डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल हैं जिनके साथ किसी ने ज्यादती की है, वो केस भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा ये जो हनी ट्रैप केसेस हैं, ये खत्म नहीं हो रहे बल्कि बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजूहात है? और एक वाकया है बहुत ही अफसोसनाक जो कि लाहौर के शहर में वाकया चिल्ड्रन हॉस्पिटल की पार्किंग का है, जहाँ पर एक डॉक्टर जो है वो अपनी गाड़ी में ही 4 दिन बाद मिले डेड। क्या हुआ? कोई हार्ट अटैक आया या कोई क्या वजूहात थी? गाड़ी में 4 दिन क्या मतलब व्हाट कुड बी द रीज़न दैट वाज़ द कॉज़ ऑफ हिज़ डेथ? ये जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो क्या हाल है सर बुशरा? आपके? क्या मैं ठीक हूँ कैसी है? सर, आप कैसे हैं? हाँ। हेलो, आवाज नहीं आप आई कैसे मुझे। हैं सर, ठीक है? हाँ सर बिल्कुल आप ठीक है। ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? यूएसए का मौसम कैसा है इस हाँ, वक्त? क्या कर रही हैं आप? सर अनप्रेडिक्टेबल है, अनसर्टेन वेदर है। कभी ठंड हो जाती है, कभी धूप निकल आती है, कभी इट स्टार्ट्स ड्रिज़लिंग, कभी इट स्टार्ट्स रेनिंग हेवीली, वेरी वेरी कभी-कभी सफोकेशन फील होती है। यू कैन नेवर यू कैन नॉट रिलाई ऑन दिस। यू अच्छा हैव टू तो बी। और क्लासेस आपकी शुरू हो गई हैं? हाँ जी सर, मेरी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। वेरी गुड। वैसे बुशरा, तुम तो एक मिनट भी ज़ाया करने वाली बंदी नहीं हो। यकीनन थैंक यू। तुम्हारा वो क्या कि ग्रेड भी अच्छे आएंगे जनाब। इंशाल्लाह सर, आपकी दुआएँ और सपोर्ट चाहिए। थैंक यू हम्म, फॉर बीइंग सो काइंड एंड सपोर्टिव। सर, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगी। डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल हैं, फीमेल है, जिनके साथ कोई ज़्यादती का वाक़या जो है वो पेश आया और वो जो मामला है सीसीडी के पास गया। ये क्या सिनेरियो है? इस केस का क्या बना? ज़रा कुछ शेयर कीजिए प्लीज़। अच्छा बुशरा, मैं आपको वैसे एक बात बताऊं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं कि मैं नहीं चाहता, मेरा मतलब अगर बस चले तो मैं उन चीज़ों को बिल्कुल भी उसको कोट मत करूं। लेकिन क्या करें, हम जर्नलिस्ट हैं, हमने आ, बुराई अच्छाई दोनों चीज़ें हमने बतानी, और सबसे बड़ी बात है हकायक बताने। तो इस वाले वाक़ये में नाम वगैरह हम नहीं लेते, लेकिन हम ये वाक़या डिस्कस करते हैं, क्योंकि डिस्कस करना ज़रूरी है कि मतलब यहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने इसके ऊपर ये क्वेश्चन भी किया कि क्या जो सीसीडी का एक खौफ है, क्या वो ख़त्म हो गया है? और ये क्वेश्चन भी किया कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप जराइम पेशा लोगों को तो आपने लगाम डाल दी, लेकिन ये जो सोशल मसाइल हैं, जो लोग हमारे अंदर आप आम लोगों की शक्ल में एक मुअज़्ज़फ़ माशरे में नॉर्मल हैसियत से जो लोग मूव कर रहे हैं, उनके अंदर जो क्रिमिनल जो सोच आती है और उसका अगर वो एग्जीक्यूशन कर देते हैं, मतलब उसको उसका अमल कर देते हैं, उसका भी खौफ आना चाहिए। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये थोड़ी सी इस वाक्य के बारे में बता दूं। उषा, ये किस्सा कुछ यूं है कि एक स्पेशल पर्सन बच्ची है, नाम हम नहीं लेते, यंग है, मतलब 19-20 साल की। और वो कहीं जाने के लिए स्पेशल पर्सन है, एक चीज़ ध्यान में रखना। वो ऑटो रिक्शा लेती है या ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है। तो जब वो आगे चलती है तो उसको ऑटो रिक्शा वाले को पता चल जाता है कि ये थोड़ी सी स्पेशल पर्सन है। तो वो उसको उसके मुकाम पे जहाँ पे वो जाना चाह रही है, वहाँ छोड़ने की बजाय वो अपने घर पे ले जाता है। अच्छा, ये स्टोरी कहानी डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये है, इसके पीछे मैसेज है जो मैं देना चाहूँगा आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से। वो उसको ले जाता है वहाँ पे, उस बच्ची को अपने उस फ्लैट में या अपने इस वो जो भी कोई घर था, एक कमरे का, उसको झोंपड़ी कहें या जो भी कहें, क्वार्टर कहें, उसके अंदर वो उसको ना बंद करके रखता है। और बंद करके रखता है और एक बार, 2 बार, बारहा दफ़ा उसके साथ बुरा काम करता है। हम बुरा काम इसलिए मैं ले रहा हूँ, सब बात कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को, जो फैमिली चैनल है, बच्चे भी देखते हैं। तो उसने मज़ामत भी की, उसको मारा भी, उसको पीटा भी। और
کوئی 5-6 دن تک اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، اور اس کے بعد اس کو یا بھاگ پڑتی ہے، نکل جاتی ہے، کسی کو فون کرتی ہے، اپنے کسی عزیز کو، کسی فون اس کے ہاتھ لگتا ہے، فون وہ بھول جاتا ہے، اور کیونکہ وہ کہتا ہے اسپیشل پرسن کو کیا پتا، لیکن اس کو دیکھو نا، یہ اسپیشل پرسن بچوں کو بھی کچھ چیزیں یاد ہوتی ہیں جو ان کو یاد کرائی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ کرنا، اور یہ میں کہتا ہوں بہت ضروری ہے ان بچوں کو بتانا جو مینٹلی تھوڑے سے ہوں. تو وہ فون کرتی تو اس طریقے سے وہ بچی بازیاب ہو جاتی ہے، اس کی ایک ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. ایف آئی آر درج ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حسب روایت پروسیکیوشن، جو میں اکثر بشرا آپ سے بات کرتا ہوتا ہوں کہ ہمارا پولیس جو بھی یہ نہیں ہے کہ پولیس غلط کام ہی کرتی ہے، غلط کام ہی کرتی ہے، اور بہت سارے غلط کام کرتی ہے، اور چند ایک کالی بھیڑوں کی جو پوری پولیس بدنام ہو جاتی ہے. لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں بشرا کہ ایک لمحے کے لیے اگر آپ سوچیں کہ ہمارے سسٹم میں سے اگر پولیس کا ڈپارٹمنٹ سائڈ پر کر دیا جائے، اس کو سائلنٹ کر دیا جائے، تو میں بشرا آپ کو بتاؤں غدر مچ جائے گا. یہ جن شرفا کی میں بات کر رہا ہوں، جو عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، جن کے اندر اپنے اندر پتہ نہیں کیا کیا دماغ میں ہوتا ہے، لیکن کچھ سوسائٹی کے پریشر اور یہ پولیس کے ڈنڈے کی وجہ سے کہ ہمیں ڈنڈا پڑ سکتا ہے، تو وہ بچے رہتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیس کچھ یوں ہے، اس نے یہ سمجھا کہ یہ اسپیشل پرسن نے کیا بتانا ہے، کیونکہ وہ صحیح طریقے سے بتا بھی نہیں سکتی. ہوتا یہ ہے کہ وہ کیس ہو گیا، کیس ہونے کے بعد وہ کورٹ تک گیا، عدالت تک گیا، وہاں پہ جناب اس نے جیسے تیسے کرا کے وہ بھائی صاحب بری ہو کے باہر آ گئے. اچھا، جب بری ہو کے باہر آ گئے تو اس کا پتہ جو ہے نا کسی بھی طریقے سے ذمہ داران کو پتہ چل جاتا ہے. جی، تو وہ جب اٹھا کے ان کو انٹیروگیٹ کرتے ہیں، اور اس بچی اسپیشل پرسن بچی سے اب اس سے پوچھنا، اس سے اگلوانا، وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. سائکیٹرسٹ کو سر بلایا ایک بار جاتا ذرا ہے. میں چاہوں گی کہ بیچ میں یہ ایڈ ضرور کر دیں کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ انڈیویجول جو ہے ان کو کس قسم کی ہم کہہ سکتے ہیں فزیکلی چیلنجڈ، وہ کس قسم کی فزیکلی چیلنجز کا شکار تھی، ذرا یہ ضرور بتا دیں. واز میں شی نے جیسے مینٹلی ساؤنڈ ہاں مائنڈیڈ؟ یہ مینٹلی تو پتہ مینٹلی چل تھوڑی ہی رہا سی ہے. تھی، ہاں وہ جی. اسپیشل پرسن تھی، دماغی طور پہ ویک تھی وہ، اور بہت زیادہ لیکن ویک تھی. ٹھیک ہے، فزیکلی لیکن تندرست. فزیکلی چیلنجڈ، جی کیا فرما رہی؟ فزیکلی چیلنجڈ تھی یا مینٹلی چیلنجڈ؟ مینٹلی میں نے بتایا آپ کو، ذہنی طور پہ. ٹھیک 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 ٹھیک. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی میں نے یہ بتا دیا تھا. ہاں جی، نہیں اچھا، میں چاہتی کہ آپ اسٹوری کے مڈ میں بھی دوبارہ ایک بار ریپیٹ کر دیجیے گا. نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات جی، ہے. اگر بہت درمیان میں شکریہ. کوئی آئے تو اس کو پتہ چلے. وہ ظاہر دماغی طور پہ اسپیشل پرسن کے میں نے نام لیا ہے. اسپیشل پرسن آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، معذور بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ذہنی معذور تھی. ٹھیک ہے، تو اس سے بات کرنا، اس سے اگلوانا بھی بڑا مسئلہ تھا، ایک بہت بڑا ایک ایشو تھا. خیر، اس کو جناب جیسے بھی تیسے طریقے سے انہوں نے بات کر کے اچھے طریقے سے کہ ٹراؤزر تو نہیں ٹراؤزر پھاڑا، ٹراؤزر کو دائیں بائیں کیا. اس نے پھر اس نے پھر بتایا کہ ہاں ایسے کیا. پھر اس نے بتایا مجھے مارا بھی اور یہ بھی کیا، میڈیکل وغیرہ ہوا تھا ہر چیز. تو اس طریقے سے نا یہ چیز سامنے آئی. اب یہ مصروف حراست میں آ گئے. اب ظاہر ہے جب بھی پولیس، ایک چیز یاد رکھنا، جب بھی پولیس اپنا کوئی کیس اگلوا لے یا وہ ملزم سے کوئی چیزیں ان کو پکڑ لے، اس کے پاس ثبوت آ جائیں، پھر جہاں پہ ایگزیکیوشن ہوئی ہوتی ہے، جہاں پہ وہ ایکچولی وہ فیل ہوا ہوتا ہے، وہ جرم کرائم ہوا ہوتا ہے، پھر وہ موقع ملاحظہ دیکھا لازمی جاتا ہے. تو ان مصروف کو بھی جب لے کے جا رہے تھے، وہاں پہ لے کر گئے ہیں، تو ظاہر ہے یہ اس طرح کا ایک نیگیٹو مائنڈڈ شخص تھا. اور وہاں پہ اس نے کوئی ساتھی سوتھی آئے ہیں، انہیں چھڑوانے کی کوشش کی، اس نے فرار ہونے کی کوشش کی ہے. مبینہ ایک پولیس مقابلہ ہوا ہے اور اس کے اندر یہ فارغ ہو گیا. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں بشرا، اس واقعے کا، اس قصے کا زیادہ لوگوں کو نہیں معلوم. سی سی ٹی کا ڈپارٹمنٹ کو میں مجبور ہو گیا ہوں کچھ ایسی چیزوں پہ، اس کے ایسے اقدام پہ، کہ میں سی سی ٹی کو اس کے ڈپارٹمنٹ کو میں شاباش دیے بغیر نہیں رہ سکتا. کیوں؟ اس سے پہلے میں آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک واقعہ بتایا تھا. یہ شیخو پورہ سائڈ کا ایک تھا، وہ جس کو کہہ لیں
کہ راسپوٹین ٹائپ ایک شخص تھا، اور بڑا ڈیسنٹ، بڑے اچھے کپڑے پہننے اس نے، بڑا زبردست کی طریقے سے رہنا اس نے، اور اس کی ٹارگٹ ہوتی تھیں کیا کہتے ہیں، جو جاب کرنے والی خواتین اسپیشلی. رائٹ. آپ کو یاد آ گیا ہوگا، وہ ان لڑکیوں جی، کو، بالکل. کرنے والی لڑکیوں کو ٹریپ کرتا تھا، اور ٹریپ کرنے کے بعد ان کو اپنے شادی کے جال میں پھنساتا تھا. زیادہ تر اس کی کوشش ہوتی تھی کوئی ڈیورسڈ ہو، کوئی بیوہ ہو، وہ اس کو ساتھ میں لے لے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ دوستی کر لے، اور وہ ان کو پہلے اچھا بنتا تھا، پھر اچھا بننے کے بعد جب وہ اس کے ٹریپ میں آ جاتی تھی تو وہ ان کی ویڈیوز بنا لیتا تھا، ویڈیو بنانے کے بعد بلیک میل کرتا تھا. اب اس ایک شخص کی وجہ سے نا، اس ایک شخص کی وجہ سے کوئی 7 سے 8 لڑکیوں نے خودکشیاں کی، کئی گھر برباد ہوئے جو شادی شدہ لڑکیاں تھیں جن کو بلیک میل کرتا تھا، لیکن اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پا رہا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ پا رہا. ایک جگہ پہ سی سی ڈی ریڈ کرتی ہے تو وہاں پہ مصروف اس جو ڈکیتوں کے ساتھ بیٹھے کوئی پارٹی کر رہے تھے، تو وہاں پہ ڈکیتوں کی فائرنگ سے وہ پھر اپنے انجام کو پہنچے. یہ کوئی 4 5 6 ماہ پرانا واقعہ ہے. بتانے کا مقصد یہ تھا، اس طرح کے بشرا درجنوں واقعات ایسے ہیں جس میں لوگ اپنی عزت کی خاطر تھانے تک نہیں جاتے. تھانے میں اگر چلے جائیں اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے پولیس میں اس کا ظاہر ہے، قانون نے اپنے خود سے راستہ بنانا ہوتا ہے. قانون نے اگر آپ نے الزام لگا دیا اس نے یہ کیا، اس کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کا میڈیکل ہوتا ہے، فرانزک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انہیں وقوع پوچھنا ہوتا ہے، پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو عام شریف بندہ ان سوالات کے اس فیملی افورڈ ہی نہیں کرتے، افورڈ ہی نہیں کرتے. تو ان کا یہ علاج جو ہے نا، یہ جو ساتھی چھڑانے والا، اور جن کے ساتھی ان کے بڑے خبیث قسم کے ساتھی ہوتے ہیں، تو یہ میں کہتا ہوں بلیسنگ ہے آپ کے یہاں پہ. اب یہ جو پیچھے رمضان گزرا بشرا، اس رمضان میں مطلب آپ کہیں گے کہ جناب میں سی سی ڈی کی تعریف میں نہیں کر رہا، مجھے جو وہ غلط کام کرتے ہیں ہم اس کا غلط بات بھی ان کا وہ بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اور متنازع چیزوں کو بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن اس رمضان میں، یہ پیچھے عید میں، وہ جو غدر مچتا تھا کہ آپ اے ٹی ایم میں انٹر ہوئے ہیں پیسے نکلوانے کے لیے، اوپر سے ایک گن رائٹ، والا آ بالکل گیا، درست. گن والا آ گیا، ہاں جی. وہ آپ نے جو جتنی لمٹ ہے سارے پیسے نکلوا لیے ہیں، پھر اس کے بعد اس نے یہاں جو تک نہیں چھوڑا، ٹیرر تھا، وہ دہشت تھی، بالکل ہاں درست. وہاں اسے گن پہ رکھ کے اس ہاں کے جی. اکاؤنٹ میں اس کو سے پیسے ٹرانسفر کرا لیے ہیں. بہت ساری فیکٹریاں ہیں، بہت ساری شاپس ہیں، بہت سارے یونٹ ایسے ہیں جہاں پہ چھوٹے مزدور کام کرتے ہیں ڈیلی ویجز پہ، ان کے اکاؤنٹ نہیں ہوتے، تو وہاں کا منشی، وہاں کا کیشیئر جا کے بینک سے 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ نکلوا کے باہر نکلتا تھا، تھوڑا سا آگے جاتا تھا اس کی ڈکیتی. اس دفعہ ایسی ڈکیتی کی وارداتیں نوٹ لاہور میں تو بہت کم نہ ہونے کے برابر تھی. یہ کس کی وجہ سے؟ بیکاز آف سی سی ڈی. جب قانون کا ڈنڈا صحیح ہو نا، تو جرائم پیشہ لوگ جو ہے نا وہ کچھ کنی کترا جاتے ہیں. لیکن ہوں. یہ ہمارے جو سفید پوش لوگ، اور وہ ان کو انصاف اس طرح ہی ملتا ہے. اور سب سے بڑی بات، جو یہ وائٹ کالر جو ہمارے اندر ایک شیطان جو پھر رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے. میں پہلے بھی میں نے ایک سجیسٹ کیا تھا، میں اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہوں گا جو اس طرح کے کیسز ہوں، بچوں کے ساتھ زیادتی کے، لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کے، خواتین کے ساتھ زیادتی کے، گینگ ریپ کے، بلیک میل کر کے زیادتی کرنے کے، اس طرح کے ہینیس کرائم جتنے بھی ہیں، ان کے ملزمان کو سر عام لٹکانا بہت ضروری ہے. آپ جب تک ان کو سر عام نہیں لٹکائیں گے، لوگوں کو اوپن اجازت ہو کہ جناب جس نے ویڈیو بنانی ہے ویڈیو بنائے، جس نے جو کہنا ہے کرے وہ کرے، جب تک یہ ہم نہیں کریں گے، نشان عبرت نہیں بنائیں گے، یہ جو گراف ہے نیچے نہیں آئے گا. بہت ضروری ہے ان لوگوں کو، ایسے جو ہے یہ رکشا ڈرائیور جیسے لوگوں کو لگام ڈالنا، وہ اسی طرح ڈلے گی. بالکل ٹھیک ہے آپ نے سر، آپ کی بات کو بالکل سیکنڈ کرنا چاہوں گی، اور امید ہے کہ اسی طرح جو سسٹم ہے وہ اور آرگنائزڈ اور زیادہ جو ہے وہ ٹائٹ ہو فار آل دا رانگ ڈوئرس. سر انفلوئنسرز کے حوالے سے بھی بتا دیجیے، کیس تھوڑا ملتا جلتا ہے، اس بار کہانی سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی ہے، تو فیمیلز ہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ، پلیز بتائیے. ہاں بشرا، یہ بھی دیکھو نا، بڑا افسوسناک واقعہ ہے. ایف آئی آر ویسے درج ہو گئی ہے، لیکن میں اس کو ایسے جو ہوتے ہیں نا بائی نیم پرچے ہوتے ہیں، مجھ کو مبینہ زیادتی کہتا ہوں. لیکن یہ 2 انفلوئنسرز ہیں، اور ہوں. یہ ایف آئی آر ہے ہمارے پاس، یہ انہوں نے درج کرائی ہے.
تھانہ ڈیفنس سی میں، ٹھیک ہے؟ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ دو بتاتی ہیں وہ اپنے کہ انسٹاگرام پہ نا، سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، یہ ہوں، ویڈیوز شیڈیوز بناتی ہیں کے لیے، انہوں نے بتایا اپنے اس میں اپلیکیشن میں ایف آئی آر میں کہ میں فلاں فلاں پتے کی رہائشی ہوں، انسٹاگرام پر آن لائن پروموشن ویڈیوز بناتی ہوں اور مختلف برانڈز مجھ سے انسٹاگرام پر رابطہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک زہیب نامی شخص نے مجھ سے انسٹاگرام پر رابطہ کیا اور کہا کہ پروموشن ویڈیو بناتا ہوں، آپ میرے اسٹوڈیو آ جائیں، مختلف برانڈز کی پروموشن ویڈیوز بنانی ہے۔ اچھا یہ پتہ کیا ہے بشرا، ہوتا یہ ہے کہ پہلے تو کمرشل بنتے تھے، کمرشل ہوتے تھے، بڑے بڑے ایڈ ایجنسیز کمرشل بناتی تھی اور سلیبریٹیز کو لیتی تھیں، اور سلیبریٹیز سے مطلب جو ٹی وی آرٹسٹ ہو گئے، فلم آرٹسٹ ہو گئے، کرکٹرز ہو گئے، ان کو لے کے ویڈیوز بناتے تھے۔ اب کیونکہ وقت چینج ہو رہا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں، پھر اخبار کے بعد اس اخبار کی جگہ بہت ساری لے لی الیکٹرانک میڈیا نے۔ اب الیکٹرانک میڈیا کا بہت سارا کام جو ہے نا سوشل میڈیا نے لے لیا۔ اب سوشل میڈیا انفلوئنسر جو ہیں وہ زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں برانڈز کو، کیونکہ اب ٹی وی سے ہٹ کے نا چیزیں ساری آ گئی یہاں پہ موبائل کے اندر۔ موبائل کے اندر وہ ایڈ جو ان کا فوری بندی کا کم پیسوں میں جاتا ہے، اور اس جو ہے ایڈ ایجنسیز کے کم پیسے دیے جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ سوشل میڈیا کے جو یہ والی پروموشنز ہیں بہت زیادہ چلتی ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پہ جو انفلوئنسر ہیں ان سے کروائے جاتے ہیں، چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو۔ یہ بھی اسی طرح کا تھا سین، تو اس صاحب نے دیکھا، جب یہ لڑکی کو دیکھا کہ یہ پروموشنز کرتی ہے، کسی بوتیک کی پروموشن کر دی، کسی میک اپ کی پروموشن کر دی، یا پھر کسی اور برانڈ کی کر دی، تو پھر اس نے کہا جی میں آپ ویڈیوز پہ آ جائیں۔ اچھا ان کا کام تھا، یہ روٹین میں یہ چلی جاتی ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی دوست، اس کا بھی نام لکھا ہوا ہے، ہم نہیں لے رہے، کوئی وہ کہتی ہیں کہ 5 مارچ، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، 2 3 دن پہلے کی بات ہے، 5 مارچ کو میں اپنی فرینڈ کے ساتھ بوقت 4 بجے شام DHA فیز 8 میکڈونلڈ پر پہنچے، تو وہاں پر زہیب نے اپنا فون نمبر، اس کا فون نمبر دیا ہوا، FIR کے نمبر لکھا ہوا، کال کی، اور ہمیں اپنی گاڑی کا نمبر ہے کرولا کالے رنگ کی ہے، اور اس میں بٹھا کر ہمیں اپنے ساتھ DHA ایئر ایونیو فلیٹ نمبر 11 فلور نمبر 3 پر لے گئے، جو وہ جگہ اسٹوڈیو نہ تھی۔ اچھا بات سننے والی ہے بشرا اس میں، وہ کہتی ہے کہ وہاں پہ اسٹوڈیو نہیں تھا، ٹھیک ہے بھائی، اسٹوڈیو نہیں تھا۔ جب اسٹوڈیو نہیں تھا تو ظاہر ہے وہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی، اس کو معلوم ہے کہ ریکارڈنگ والے اسٹوڈیوز کی شکل کیا ہوتی ہے، اس کا اندر کا ماحول کیسا ہوتا ہے، اس میں لائٹیں لگی ہوتی ہیں، کیمرے لگے ہوتے ہیں، 1 2 لوگ ہوتے ہیں۔ جب اس نے وہاں پہ دیکھا ان لوگوں نے وہاں پر اسٹوڈیو والی کوئی بات نہیں، تو انہوں نے فوراً نکل کے بھاگنا چاہا۔ تو وہ پھر کہتی ہے کہ FIR میں دادی کے کالے رنگ کا پسٹل نکال کر اس نے منیب، ایک زیب کا دوست ہے کوئی منیب ساتھ میں، اس نے دروازہ بند کر دیا، مجھے اور میری دوست کو مارنا شروع کر دیا، اور پسٹل سے مارتے رہے، اور منیب نے کہا کہ اس نے پھر بتایا کہ میرے کپڑے پھاڑ دیے، ٹھیک ہے نا، اس نے بتایا میرا ٹراؤزر پھاڑ دیا، اور دوسری چیزیں اس نے بتائی ہیں، اور وہ چیزیں بتائی ہیں اس کی FIR کے اندر درج ہیں بشرا، وہ جو، لیکن میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی ان کے حوالے دے کے بھی بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ اس طرح کی چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور بڑی خوفناک قسم کی یہ FIR، مطلب اگر آپ بشا اس FIR کو پڑھ لو اور اس FIR کو ہم پبلک کریں تو وہ مناسب نہیں ہے، لیکن وہ جو ایکٹ انہوں نے کیے، جو اس FIR کے اندر درج ہیں، ریکارڈ پہ ہے چیز، ٹھیک ہے، تو وہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس میں جو ایک اور توجہ طلب بات کہتی ہے، اس کے علاوہ فلیٹ حسین بٹ نامی شخص کا ہے، جب منیب، عبد الصبور اور زہیب نے کہا جی فارغ ہوئے، تو انہوں نے اس حسن کو فون کیا کہ آپ بھی آ جاؤ، آپ بعد میں ہمیں جگہ نہیں دیتے۔ اچھا یہ سنیں، جگہ نہیں دیتے، تو وہ کہتی ہے کہ جی حسن نے اپنی جگہ دے کر سخت زیادتی کی ہے، استدعا ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور دستخط یہ وہ۔
یہ میں نے ایف آئی آر پڑھی، لیکن اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، یہ ایک چیز، یہ قصہ ہے کیا ایکچولی، یہ ذرا سمجھنے والی بات۔ اس میں انہوں نے الزام لگایا، انہوں نے ہم سے زیادتی کی ہے، اور میں اس کو مبینہ زیادتی کروں گا، وہ اس لیے کہ جب تک ثابت نہ ہو جائے، ایف آئی آر کا مطلب فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، رائٹ، لیکن وہ اس ایف آئی آر جب درج ہو جائے تو پھر ہمارے لیے وہ خبر ایک نیوز، وہ قصہ، وہ کہانی ایک نیوز بن جاتی ہے ایف آئی آر۔ لیکن ہم لوگ جب اس میں جو واقعہ بتایا گیا ہوتا ہے، جیسے زیادتی کا اور اس طرح کے ملتے جلتے جاتے ہیں، ہم اس کو مبینہ کہہ کہتے ہیں۔ اب یہ مبینہ زیادتی ہے، اس کے حوالے سے بائی نیم ہے اور ولدیت بھی بتائی گئی ایف آئی آر کے اندر۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ایک تھوڑا سا توجہ طلب ہے، ضروری ہے اس پہ توجہ، کہ یہ جو ملزمان ہیں ان کے ولد کے نام بھی ہیں، اور جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، ملزمان گرفتار نہیں ہیں۔ اگر ملزمان گرفتار ہو تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے ایف آئی آر درج ہوئی تو ولدیت بھی آ گئی۔ خیر، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ جو واقعہ جو ہوا ہے بشرا، یہ وہی بات ہے، وہ یہ وہی کہانی ہے جو میں نے بھی بات کی ہے، جو وائٹ کالر، جو کرمنل لوگ ہیں، کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں، اور اسی طرح کے یہ ذہنی مریض لوگ، اور یہ اس طرح کے ڈاکو ڈکیت جو سرے عام اس طرح ٹریپ کر کے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور یہ مسلسل ہو رہی ہیں، اس کے لیے ضروری ہے جو بندہ اس طرح کا پکڑا جائے۔ اگر دیکھیں ان لوگوں نے جو ان پہ انفلوئنسر نے، دو لڑکیوں نے، لڑکیاں اتنی جلدی، خواتین جلدی ایف آئی آر کرانے نہیں آتی، ایک یہ بات بھی ہے، ایک بات کو یہ سمجھ ضرورت ہے۔ یہ جو میں نے بات کی ہیں، اس سے پہلے یہ مجھ سے لوگوں نے ڈسکس کیا، جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے کیا ڈسکس کیا، انہوں نے مجھے اس طرف توجہ دلائی کہ یہ سر، یہ بائی نیم ایف آئی آر ہیں، اور اس کی ولدیت بھی پتہ، اور ملزم ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ اس بات کو ہم الگ کرتے ہیں، سائڈ پر رکھ دیں۔ بشرا، یہ جو ہم جس ڈگر پہ جا رہے ہیں، جس چکر میں جا رہے ہیں کہ آپ نے کسی بھی شخص کو، کسی کی بیٹی کو، کسی کے بچے کو، آپ نے چھوٹی بچی کو، کسی کی گھر کی خاتون کو آپ نے کسی بھی طریقے سے ورغلایا یا یرغمال ہوں، بنایا، یا گن پوائنٹ کے اوپر، پھر اس کے ساتھ اس طرح کا برا کام کرنا، اور پھر اس کے ایویڈنس بنانے، ویڈیوز بنانی، اور کام کرتے ہوئے ان کی برہنہ حالت میں، تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ بات بہت ہی خطرناک ہیں۔ ان کو اگر اچھے طریقے سے لگام نہ ڈالا گیا تو بڑا بڑا خطرناک آگے سے رزلٹ آئیں گے سوسائٹی کے اندر۔ یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے ہر لحاظ سے۔ یہ نہ ہو کہ چند دن کے بعد پتہ چلے، ہم جب اس کا فالو اپ کریں تو وہ پیچ اپ ہو گیا، اور وہ بعد میں کورٹ میں جا کے ایک بیان دے دیا۔ ابھی پچھلے دنوں بھی ایک دو اس طرح کیس تھے، وہ میں الگ سے میں اب آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس کی اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کیا سچ ہے؟ اگر اس طریقے سے واقعتاً یہ واقعہ ہوا ہے، اور جیسے ایف آئی آر میں بیان کیا گیا ہے ایسے ہی ہوا ہے، تو پھر ان کو سخت سزا ملنی، اور اگر سر ابھی ایسے تو نہیں ہوا، انویسٹیگیشن اسٹارٹ ہوگی نا، ابھی تو جاری ہے، ابھی تو ہاں، پھر اگر نہیں، پھر تو ہم دیکھیں، ہم لوگوں کی لیٹس سی کیا خواہشات بتا ڈیولپمنٹ رہے ہیں، آتی ہے۔ لوگوں کی خواہشات بتا رہے ہیں نا، جی بالکل، جو ہم سے بات کرتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں رائٹ، ہوا، تو پھر قانون کے مطابق ان دونوں فریقین کے ساتھ جو قانون بنتا ہے وہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ہم یہی چاہتے ہیں۔ اور اسپیشلی پھر وہی بات کہ جو انویسٹیگیشن میں جو پروسیکیوشن کا جو سسٹم ہے اس کو ذرا اسٹرانگ ہو، انہیں ایویڈنس جو اسٹرانگ ہو، تاکہ اگر انہوں نے جرم کیا ہے تو کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا کے یا کسی بھی موقع پہ جا کے ملزمان کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے، اور اگر کوئی بے گناہ اس میں پھنس رہا ہے تو اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک جی، کہا آپ نے سر۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہنی ٹریپ کیس کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گی۔ ہنی ٹریپ کیسز ہم نے پہلے بھی پریویسلی ڈسکس کیے ہیں، اب بھی مزید سننے میں آ رہا ہے کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کئی آن لائن کیب ڈرائیورز کے ساتھ ہنی ٹریپ جو ہے وہ اس کی مد میں آ رہے ہیں، ہنی ٹریپ کی، آن لائن کیب ڈرائیورز کی اگر میں بات کرتی ہوں۔ بتائیں اچھا، کیا یہ لاہور حقیقت ہے کے اس کی؟ بشرا، میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک واقعہ، یہ بہت زیادہ واقعات ہو رہے ہیں، یہ ہنی ٹریپ والے نا مختلف قسم کے ہو رہے ہیں، مطلب
آپ کسی بھی شخص کو فون پہ یا انسٹاگرام پہ یا کسی طریقے سے آپ رابطے میں آتے ہیں، تو اس سے بات چیت ہوتی ہے اور پھر ان کو ٹریپ کر لیا جاتا ہے، ان کو موقع پہ بلا لیا جاتا ہے، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے کہ آج گھر والے گئے ہوئے ہیں، 3 دن بات ہو رہی ہوتی ہے، چوتھے دن یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے گھر والے کہیں گئے ہوئے ہیں، انہوں نے 2 دن بعد آنا ہے اور آپ آ جاؤ۔ جیسے ہی وہ صاحب وہاں پہ جاتے ہیں، تو ان کے دوسرے لوگ آتے ہیں، ان کو آ کے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی ویڈیوز بناتے ہیں اور ان سے کیا کہتے ہیں پیسے وغیرہ اور دوسری چیزیں کرتے ہیں۔ یہ جو واقعہ میں بتانے جا رہا ہوں، یہ ایسا ہے کہ یہ خاتون تھی، بھاولپور سے ان کا تعلق تھا، لاہور میں ادھر جوہر ٹاؤن کے کسی علاقے میں رہائش پذیر تھی اور ڈائیورس تھی ویسے پیچھے سے، اپنے شوہر کو نے چھوڑا ہوا تھا، کوئی ایسے ہی کوئی سین تھا، لیکن ویل اسپوکن، بہترین پرسنالٹی اور اچھی انگلش بولتی تھیں۔ یہ آن لائن بک کرتی تھیں یہ جو کیب، جو آن لائن کیبس ہیں، وہ مختلف کمپنی 2-3 کمپنیاں چل رہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک جو واقعہ سامنے آیا جس سے ایف آئی آر میں ان کو پکڑا گیا، تو یہ انہوں نے ایسے کیا، ان کو بک کیا، بک کرنے کے بعد جب اس میں بیٹھی گاڑی میں تو اس میں ساتھ بندے کے ساتھ گپ شپ ہو گئی، گپ شپ کرتے کرتے اس سے اچھی فرینکنس سی ہو گئی اور وہ صاحب جو چلا رہے تھے وہ بھی اکثر پتہ ہے کیا ہے، اب کیب میں کبھی بھی آپ ادھر نہیں ہیں، آپ پاکستان میں اب آپ آئیں گی دوبارہ بھی تو آپ کو یہ اگر آپ نے کبھی کیب کروائی ہو تو اکثر جب کیب ڈرائیور جو کہ بھی خواتین بیٹھی ہوں کوئی لڑکی بیٹھی ہو تو اس سے وہ یہی تاثر دیتا ہے کہ مجھے راستہ آپ نے بتانا ہے، جبکہ وہ ایک اس کی پن لوکیشن کے ذریعے اس کے گھر پہنچا ہوتا ہے، اس کی لوکیشن پہ پہنچا ہوتا ہے، اس کو پک کرنے کے بعد اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے آ یہ نہیں پتا کہ مال روڈ کدھر ہے، مجھے راستہ نہیں آتا کہ جوہر ٹاؤن کدھر ہے، یہ میں بتا رہا ہوں کیب کے حضرات کی، اور وہ پھر یہ بتاتے رائٹ، ہیں میں تو میرے یہ دوست کی کیب ہے وہ بیمار تھا یا یہ تھا، میں تو اس کی جگہ ویسے شوقیہ بیٹھا ہوں، وہ اچھا۔ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ میں پھر یہ ایسے جو حضرات ہوتے ہیں نا پھر یہ ٹریب میں بھی آ جاتے ہیں جب تو اسی سر طرح کا اس یہ پہ سرٹن کیس اب یہ جیسے ہنی ٹریپ کیس ہو رہا ہے، اب اس کی کارروائیاں کہاں تک پہنچی ہے؟ اس پر اسٹرکٹ ایکشن لیا گیا ہے؟ یہ اب میں بتائیں۔ چلو اس کو مختصر کرتا ہوں، یہ ہے کہ اس شخص سے انہوں نے اسی طرح ہی کہانی شانی ڈالی اور اسے اپنا اچھی انگلش بول رہی تھی بات کر لیتی، وہ صاحب بھی ساتھ میں دوستی میں آ گئے، ان کو ہوں، کوئی چیز پلائی ٹھیک، تو وہ بھائی صاحب جب اپنے ہوش سے باہر ہوئے تو وہاں سے اس کی چیزیں لے کے فرار ہو گئیں، اس کو سی سی ٹی وی اور مختلف جو ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے اس کو خاتون کو پکڑا اور پکڑ کے اس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے اور یہ اب اس وقت انویسٹیگیشن کے حوالے ہے اور اس کے اوپر ابھی مزید انویسٹیگیشن جاری ہے اور ٹھیک ہو گیا۔ سر یہ مجھے ہنی یہ ٹریپ کے بتائیے، یہ ہنی ٹریپ کا وہ واقعہ ہے جو اب وقت کی کمی ہے بشرا، تو میں اس لیے میں اس کو مختصر کرنا چاہ رہا ہوں کہ بلکہ ہم ایک پبلک میسج کر دیتے ہیں کہ بھائی پلیز، بھائی آپ کو اگر کوئی کال آتی ہے اور وہ کال کہتے ہیں میں غلطی سے میں نے ڈائل کر دی یا پھر آپ کو کوئی فیس بک کے ذریعے بلاتا ہے، بات کرتا ہے، ہیلو ہائی کرتا ہے، آپ کو لائک کرتا ہے، اس کے اوپر کوشچن آنسرنگ کرتا ہے، پھر باتیں شیئر کرتا ہے، خدا کے لیے پھر وہ آپ کو کہیں پہ بلاتا ہے تو آپ نے نہیں جانا، آپ نہ تو اپنی عزت سے بھی جائیں گے اور اپنے مال سے بھی جائیں گے، مختلف طریقوں سے ہنی ٹریپ کیا جا رہا ہے اور بڑے بڑے لوگ ہنی ٹریپ ہوئے ہیں ماضی میں، بڑے بڑے نام ہوئے ہیں ابھی حال ہی میں جو ہیں بہت بڑے آ، آ، قلمکار ہیں، ان کا بھی نام لینے کی ضرورت نہیں دوبارہ، ویسے بتا رہا ہوں تو آپ بھائی کسی خاتون کی آواز سن کے، کسی خاتون کے میسج دیکھ کے، کسی خاتون کی پکچرز دیکھ کے اس کے پیچھے نہیں جانا ورنہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا اور یہاں تک کہ کچے میں علاقے میں بشرا بندے سے بات ہو رہی ہوتی ہے، کہا اچھا میں تو یہاں آپ کیا میں تو بھاولپور رہتی ہوں، آپ کدھر ہو میں تو لاہور میں ہوں، 4 دن گپ چل رہی ہوتی، ویڈیو کالز ہو رہی ہوتی ہیں، خاتون کو دیکھ رہے ہیں خاتون جناب بڑی خوبصورت ہے، کیا بات ہے اس کی، ہوں، کہانی پڑھی پھر اچانک خاتون بتا دی گھر والے کراچی جا رہے ہیں، لاہور آ رہے ہیں، سکر جا رہے ہیں، تو وہ بندہ تیار ہو جاتا ہے کہ اچھا تم آ جاؤ اتنے بجے آ جانا، یہاں پہ آ جانا، وہاں پہ آ جانا، وہ بھائی صاحب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں سے وہ پھر اغوا ہوتے ہیں اس گھر میں پہنچنے کی بجائے، گھر میں پہنچ کے ٹھیک، اغوا ہوتے لیکن ہیں، کچے میں پہنچ جاتے ہیں اور کچے میں پھر وہ رائٹ، سارا کچھ فارغ ہو جاتا ہے، یہ نہیں ٹریپ ہے۔ ٹھیک۔
سر چلیں یہ کیسز تو انویسٹیگیشن جاری ہے ان کے حوالے سے، جو مزید ڈیولپمنٹ آئے گی وہ بھی ناظرین کو بتائیں گے، لیکن امید ہے کہ لوگ اس سے سیکھیں اور الرٹ رہیں۔ چلڈرن ہاسپٹل کی پارکنگ میں 4 دن ایک گاڑی ڈاکٹر کی وہیں پر پارک رہی اور اس میں ان ڈاکٹر کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ملی۔ اب ان ڈاکٹر کو کیا ہوا، کارڈیک اریسٹ ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، واٹ کوڈ بی دی کنڈیشن، کوئی کیا وجوہات تھی، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ وہاں پر کسی نے اس چیز کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ کیس اسٹڈی کیا ہے، ذرا پلیز شیئر کیجیے۔ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو بات کروں گا، ابھی اب میں بہت ساری باتیں کی، انہیں باتوں میں سے میں بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بات کروں گا، ہاسپٹل اتنی سینسٹیو جگہ ہوتی ہے اور وہاں پہ آپ کو پتہ بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، جو حالات جا رہے ہیں، جو سیکیورٹی چیک اور یہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ ایک گاڑی کھڑی ہے اور وہ ہاسپٹل کے ڈاکٹر کی گاڑی کھڑی ہے، اس کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے یا سو رہا ہے۔ رائٹ۔ حیرت کی بات یہ ہے، اس چلڈرن ہاسپٹل کے سیکیورٹی ہیڈ جو بھی کوئی ہے، ان صاحب کو اس کیس میں کیا ہوا میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں، یہ بڑا خوفناک سا کیس ہے، عجیب، دل کو دلا دینے والی بات ہے، لیکن یہ کیسے ہوئی ہے میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کروں گا، اس کے جو چلڈرن ہاسپٹل کے سربراہ ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ سیکیورٹی چیک کے لیے کیا انہوں نے انتظامات کیے ہوئے، اور جو ذمہ داران ہیں سیکیورٹی کے، ہمیں ایک دو سیکیورٹی گارڈ کو نہیں ہم نے دینا پکڑنا چاہتے، ہم نہیں چاہتے جو سیکیورٹی گارڈ وہاں پہ وہ تھا، وہاں کا سسٹم کیا ہے کہ وہاں پہ ایک گاڑی کھڑی رہی 4 دن، کیا کیا یہ نہیں پوچھ رہا ہو سکتا تھا کہ وہ بندے کو اگر وہ طبعی موت مرا ہے، اس کو کوئی اس نے نشاور چیز لے لی، اس کا اگر 1 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد اس کا توجہ ہو جاتی، اس کا بر وقت علاج ہو جائے، جان بچ سکتی تھی کہ نہیں بچ سکتی تھی؟ بچ سکتی تھی۔ تو قصہ یہ ہے، ڈاکٹر صاحب کا نام احمد لطیف ہے اور ان کی اپنی بیوی سے حال ہی میں ڈیورس ہوئی ہے، اور بتاتے ہیں ان کے ہاسپٹل کے ذرائع کہ یہ ذہنی طور پر ذہنی دباؤ میں تھے، کوئی اب نارمل یا کوئی ایسے نہیں تھے، نہیں تھے، لیکن شدید ذہنی دباؤ کے شکار تھے، اور ان کے جو ساتھی ڈاکٹرز ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس کو اس دن کہا گیا کہ آپ نہ ریسٹ کریں اور کیا کہتے ہیں گھر جائیں، اور ان کا یہ بتانا تھا کہ ذہنی سکون کی ادویات بھی لے رہے تھے، اور گاڑی میں سے کچھ ادویات ملی بھی ہیں، جبکہ اس کا پوسٹ مارٹم کرا لیا گیا جس کی بھی رپورٹ آنی باقی ہے، اور اس میں کوئی تشدد یا زخم کے نشانات نہیں تھے پوسٹ مارٹم میں، اور جو ادویات موصول ہوئی ہیں ملی ہیں وہاں سے گاڑی میں سے، ان کو تمام کو لیب بھجوا دیا گیا ہے، اور سیمپل بھی اس کی باڈی میں اس کے جو سیمپل بھی وہ فرانسک کے لیے بھجوا دیے ہیں، پوسٹ مارٹم بھی علیحدہ ہو گیا ہے۔ اس کی ایک بیٹی ہے، جبکہ بیوی کو 4 سال قبل طلاق دے چکے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے فوٹیج دیکھی گئی، جس میں انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر احمد لطیف جو ہے ہسپتال میں دوران ڈیوٹی مختلف مقامات پر ان کو دیکھا گیا، سی سی ٹی وی کے کیمروں میں مختلف جگہوں پہ کھڑے ہوئے نارمل پھر رہے تھے۔ 30 مارچ کو 3 بجے ڈیوٹی پر وہ آئے تھے، 3 بجے، اور جو ہے نا اس دوران وہ کینٹین سے کافی بھی پیتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں سی سی ٹی وی کے اندر، اور وہ مختلف حصوں میں چلتے پھرتے صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ کوئی 8:30 بجے وہ پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دی ہیں، یہ پولیس ذرائع کا کہنا ہے، اور گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ گاڑی سے باہر نہیں آئے، یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بندے کا، اس نے کوئی اوور ڈوز لے لی یا اس کو کوئی ہارٹ اٹیک آ گیا، عجیب صورتحال ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی آپ کے اتنے بڑے چلڈرن ہاسپٹل میں، جس کی اتنی زیادہ دنیا ہے، پورے پاکستان سے وہاں بچے آئے ہوتے ہیں، وہاں پہ فیملیز آئی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ یہ واقعہ ہوا، بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور اس میں جو افسوسناک بات یہ ہے، ایسے پولیس، میری بات ہوئی تھی ایک پولیس آفیسر سے، وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں پوسٹ مارٹم، جب آئے گا تو اس پر دیکھیں، لیکن ڈاکٹر ایم لطیف کی ٹھیک، فیملی نے کوئی بھی کارروائی پولیس کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور پولیس بہت نے شکریہ۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے شیئر کیا۔ مزید ڈیولپمنٹ اس کیس کے حوالے سے کیا ہے وہ بھی ناظرین کو بتائیں گے، اور تھینک یو فار بینگ ہیئر ٹوڈے۔ وی ول ڈیفینیٹلی گیٹ بیک ٹو یو گائز اگین۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔